मसीह यीशु में आप तमाम तक एक बार फिर मेरा सलाम पहुंचे। कितने लोग हैं जो कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपकी बाइबल्स देख सकता हूं, आपके हाथ भी देख सकता हूं जो आप लहरा रहे हैं। आइए उस कलाम की तरफ बढ़ते हैं जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा जिसका ये कलाम है वो खुद इसे नाजिल करता और फिर इसे पूरा करने के लिए बेदार रहता है। आमीन। वो ऐसा खुदा है जब कुछ बोलता है तो उसे पूरा करता है। आमीन। उसके उसके कलाम को जब बोला जाता है तो ठीक उसी तरह जैसे वो पूरा करता है, आपकी जिंदगियों में पूरा होना शुरू हो जाता वक्त के साथ साथ। आमीन। आइए हम उस कलाम की तरफ बढ़ते हैं जो हमेशा ही हमें झिझोड़ के रखता है, जो हमेशा ही हमें तब्दीली बर्पा करता है, जो हमेशा ही हमको नया बनाता है, जो हमेशा ही जो है हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा करता है। आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका बाप नंबर 10 देखेंगे और उसकी 38वीं आयत से लेकर हम 42वीं आयत का मुतालिया करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कहानी यहाँ पर हमें आज पढ़ने को मिलने वाली है जिससे आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए मेरे साथ निकालिएगा लूका की अंजील 10वां बाप और उसकी 38वीं आयत से 42वीं आयत तक। खुदावन के कलाम में कुछ यूं लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस इससे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत। आमीन। आइए अपने आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद करते हैं। यहोवा पाक खुदा, तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से जो हमारा मुनज्जी खुदावंद और आका है, तेरे हुजूर आते हैं खुदावंद। इस कलाम को आज हमारी जिंदगी में जब आपने नाजिल फरमाया है तो खुदावंद अपनी रूह के मसा की हिदायत के वसीला से वो अल्फाज दीजिएगा जो आज लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर सकते हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। तमाम तर जो बहन भाई आज हमें सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, खुदावंद इस कलाम के वसीला से उनको बरकत दीजिएगा, उनको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, मसीह यीशु के नाम से आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। जब मैं इसे पढ़ रहा था, आपने भी बहुत बार इस कहानी को पढ़ा होगा, इस स्टोरी को इस अंजील में से पढ़ा होगा। यहाँ पर एक ख़ानदान का जिक्र है और ये जिक्र आपने बहुत बार पहले भी सुन रखा होगा। ये वही मार्था है जो यीशु मसीह के पाँव में वो इतर जटामासी का जो ऑयल है, जो फ्रेग्रेंस है, वो यीशु के कदमों में लेकर जाती है और उंडेल देती है, जो तकरीबन 300 दिनार का बताया गया है और बहुत महंगा। और ये वही खानदान है जिसके खानदान में एक ऐसा मौजज़ा हुआ जो उस वक्त के लोगों के लिए नामुमकिन था। आप जानते हैं कि मैं लाजर की बात कर रहा हूं। लाजर को खुदावंद यीशु मसीह ने 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन के बाद जिंदा किया। कितने? 4 दिन के बाद जिंदा किया, क्योंकि यहूदियों में ये रिवायत कायम थी कि अगर कोई मर जाए तो वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो जिंदा हो सकता है, लेकिन जब चौथा दिन हो जाता है तो वो जिंदा नहीं हो सकता।
لیکن یسوع مسیح نے اس خاندان میں وہ معجزہ کیا جو اس وقت ناممکن تھا، اور یہ خاندان جو ہے یہ یسوع کے بہت قریب تھا۔ آئیے ذرا اس کہانی کو اور قریب سے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے پھر جب جا رہے تھے، یعنی یسوع اور اس کے شاگرد، وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا۔ اب مارتھا اور مریم اور جو لازر ہے، ان کے گھر میں یسوع مسیح گئے ہیں، اور اس وقت کے جب گھروں کے بارے میں آپ پڑھیں تو وہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ گھر میں نہیں آ سکتی تھی، بہت تھوڑے سے لوگ آ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے یسوع کے ساتھ جو ہے وہ یعقوب یوحنا جو خاص طور یسوع کے ساتھ رہتے تھے، پطرس رہا کرتے تھے، وہی گئے ہوں، اور کچھ شاگرد جو ہیں شاید وہ باہر انتظار کر رہے ہوں، کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے اکثر ہمارے گھروں میں۔ تو جس گھر میں کم جگہ ہونا تو پاسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی فلانے دے گھر آج میٹنگ ہے تو کوشش کرنا کوائر دے بندے تھوڑے ہی جان، کیونکہ ان کے گھر میں جگہ کم ہے۔ اب یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ گھر بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تو یسوع کو دعوت ملی ہے مارتھا کی طرف سے۔ یہ بڑا خاص نقطہ ہے، مارتھا نے انوائٹ کیا، لازر اور مریم نے انوائٹ نہیں کیا۔ جس طرف آج میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں، آپ اس کہانی میں غور سے ذرا دیکھیے گا کہ مارتھا نامی یسوع کو اپنے گھر میں اتارتی ہے، اور مریم نام اس کی بہن، ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی ہے۔ اب جب یسوع، جس کی اس معاشرے میں بہت شہرت ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے، یسوع جو ہے وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، یسوع جو ہے وہ بہنوں کے کانوں کو کھول دیتا ہے، یسوع جو ہے وہ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، یسوع کے آ جانے سے جو ہے وہ مسئول لینے والوں کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، شرابیوں کی زندگی بدل جاتی ہے، ہر ایک گناہگار کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو بدی میں گناہ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، یسوع ان کو بھی کہتا ہے جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا، تجھے میں نے آزاد کیا۔ یسوع جو سب پر رحم کرتا ہے، مرتھا جو ہے یسوع کی شاگردوں میں سے بھی ہے اور یسوع سے بہت پیار کرتی ہے۔ اور دیکھیے کہ اگر آج کے زمانے میں یسوع ہمارے پاس ہوتا اور اتنی شہرت یسوع کی ہمارے درمیان ہوتی، تو آپ کتنا زیادہ خوش ہوتے یسوع کو اپنے گھر لا کر، آپ کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے کہ یسوع جو مسیحا ہے، جو آزاد کرنے والا ہے، جو نجات دہندہ ہے، جو معجزہ برکت اور ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہے، وہ ہمارے گھر آ گیا۔ بہت ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ زندگیوں میں ہوتی ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ 39 ورس میں لکھا ہے، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ انوائٹ کیا ہے مارتھا نے، اور مریم اس کی بہن ہے، دو بہنیں ہیں، آپس میں بڑی ہوئی ہوں گی اکٹھی، کوئی 1-2 سال کا فرق ہوگا، اور دونوں بہنیں ہیں جو کنورزیشن کر رہی ہوں گی کہ آج یسوع کو جب ہم نے اپنے گھر میں اتارا ہے تو آج یسوع کی جو ہے ہم بڑی اچھی طرح سے خدمت کریں گے۔ جیسے آج کل ہمارے گھروں میں کوئی خادم جس سے آپ بہت پیار کرتے ہوں، جس کی آپ بہت عزت کرتے ہوں، جب وہ آپ کے گھر آئے، جب آپ اسے انوائٹ کریں تو آپ بڑی اچھی طرح پہلے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ اچھی سی فریگننس بھی لگاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تیار کیا ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ خدا کا خادم ہمارے گھر آ رہا ہے، آج پریئرز ہوگی، آج دعا ہوگی۔ لیکن یہاں بھی ایک ماحول ایسا ہے، پر جس نے اتارا ہے، مارتھا نے یسوع کو انوائٹ کیا ہوا اپنے گھر میں، اور بڑا ایکسائٹڈ ماحول ہے۔ مارتھا پج کے مارکیٹ گئی ہوئے گی، 7-11 تو جا کے چیزاں لے کے آئی ہوئے گی کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ یسوع مسیح آ رہے ہیں۔ یسوع کو جو جو پسند ہوگا، یسوع سے پوچھا ہوگا کہ میرے مالک، میرے آقا، آپ کو کیا پسند ہے، میں ذرا وہی لے کر آؤں۔ 7-11 تو نہیں ملیا تو میکرو پج گئی ہوئے گی، اتھو جا کے ذرا چیزاں نے وہ چوکھیاں وانیاں لے کے آ گئی ہوئے گی اپنے گھر، تاکہ یسوع کی جو ایکسائٹمنٹ ہے، یسوع کی جو انہوں نے دعوت کی ہوئی ہے، وہ یسوع کو خوش کر سکے۔ اب یسوع آ چکے ہیں، ایک بہن جو ہے وہ کاموں میں لگ گئی ہے، چیزوں کو درست کر رہی ہے، جیسے آج ہم بھی کرتے ہیں، بھاگے ذرا آج عبادت ہے، کھانا بھی آرڈر کر دیں، فلاں کو بھی کہنا ہے یہ چیز بھی لے آئیں، پاسٹر صاحب کو یہ پسند ہے آج انہیں یہ کھلاتے ہیں، چلو یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی نہ رہ جائے، وہ بھی نہ رہ جائے، یہ سب ہم تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن
ایک بہن جو ہے یہاں وہ سب کچھ تیاریاں کر رہی ہے اور بہت زیادہ فکریں اس کے ذہن میں گھوم رہی ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ ہمارے آقا، ہمارے منجی، میرا مسیحا جو ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں نا اکثر ہمارے درمیان بھی کہ بھئی پاسٹر صاحب آئے ہیں، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں، شاگرد بھی ان کے ہوں گے، کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن یہاں پر جو دوسری بہن ہے جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنے والا ہوں، جو مریم ہے، وہ یسوع کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سننے لگی ہے۔ غور طلب بات ہے کہ ایک بہن جو ہے وہ کام کر رہی ہے، فکر و تردد میں ہے کہ یسوع کے لیے کیا 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 جائے، اور وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ She was not doing anything wrong. وہ کچھ بھی ایسا غلط نہیں کر رہی تھی کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یسوع سب چیزیں نوٹس کر رہے ہیں، یسوع سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو 40ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی کہ بھائی میں کلی لگی ہوئی ہاں، اینی دیر دی میں کام کرن رہی ہاں، میرا شاید کھانا اتنے کوکر چ پیا ہوئے کتے وہ ہی نہ جل جائے تو میں بھج کے کوکر بھی ویکھ لاں، یا میں دوسرا کام بھی دیکھ لوں۔ وہ برتن صاف کر رہی ہوگی، جو ہے وہ شیٹس کو تیار کر رہی ہوگی کہ میں اچھی طرح جو ہے جو اس وقت کا یہودی کلچر تھا اس کے مطابق جو ہے وہ میں کھانا پیش کر سکوں۔ اور وہ بہت زیادہ جب انسان کے ذہن میں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ جلدی جلدی گھبرا کر جو ہے وہ، ہم بھی اکثر ایسا ہی کرتے ہیں کہ بھائی یہ والا کام تجھے کہا تھا تو نے نہیں کیا، دیکھ پاسٹر صاحب آ گئے ہیں، عبادت شروع ہو گئی ہے، ابھی تک یہ چیزیں نہیں آئی ہیں، دیکھ مہمان بھی آ گئے ہیں۔ اس طرح ہم بھی کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ تو دیکھیے گا مارتھا جو خدمت کرنے کے لیے سب چیزوں کو تیار کر رہی تھی، گھبرا گئی کہ کتے کوئی چیز جڑی ہے رہ نہ جائے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ کوئی یسوع کی خدمت میں کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ یسوع کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اور یسوع کا کہیں موڈ نہ خراب ہو جائے۔ جنج پادری ادا ہو جاتا ہے بہن جی کاڑا چاری سی بڑھیا ہے، اکثر جو ہے وہ ایسا ہمارے ساتھ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی سوچوں میں لگی ہوئی ہے۔ اور 40ویں آیت کے اگلے حصہ میں لکھا، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں؟ اب وہ مخاطب آ کر جو ہے وہ اپنی بہن سے نہیں ہوئی ہے، یہ وہ بہن ہے جو اس کے ساتھ پلی بڑھی ہے، وہ ایک ہی گھر میں اکٹھی جو ہے وہ انہوں نے پرورش پائی ہے، تو وہ اپنی بہن سے نہیں کہہ رہی، آ کر کہہ کسے رہی ہے؟ یسوع کو کہہ رہی ہے، بہن جی آپ باہر چلے جائیں، میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ اگر اندر آنا ہے تو اندر آ جائیں، باہر جانا ہے تو باہر چلی جائیں آپ، تھینک یو ویری مچ۔ اب یہاں پر لکھا ہے، لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ پہلا سوال یسوع سے کرنے لگی ہے، اور یہ سوال بھی ایسا ہے کہ گویا اس کا رویہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے یہ شاید یسوع کو ڈانٹ رہی ہو، شاید یسوع کو جو ہے وہ بہت گلا کر رہی ہو کہ خداوند میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں، پادری صاحب تانوں پتہ ہی نہیں میں تواڈے واسطے خدمت کرن دی تو تساں بہن چھوٹی نو ایتھے بہا دیتا، ذرا تھوڑی دیر انہاں نوں آن دو، پھر بعد چاہ کے تواڈی بھی گل سن لیں گے، کوئی ایڈی خاص گل تے تساں کرنی نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اب یسوع کو وہ آ کر جو ہے گویا ایسے رویہ پیش کر رہی ہے یسوع کے ساتھ، اور وہ کہنے لگی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں ہے؟ اگر آپ اسے اگر تھوڑا سے سخت لہجے میں دیکھیں نا، تو اگر آپ اسے ایسے کہہ سکیں، کیا تجھے خیال نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا اور جو ہے اس کا اگریسو رویہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اتنی تیاریاں کر رہی ہوں، میں اتنی چیزوں کو جو ہوں وہ تیار کر رہی ہوں، تو خداوند یہ سب کچھ تو میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ جو ہے وہ میری بہن کو اپنی باتیں سنا رہے ہیں، بٹھا کر اسے کلام سنا رہے ہیں، اسے جو ہے آپ زندگی کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہ یسوع سے آ کر کیا کرتی ہے، ایک طرح کا گلہ کر رہی ہے، اور وہ کہنے لگی کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا، کار دے سارے کام میں کرن دی ہیں، 7-11 بھی میں جاواں، وہ تو چیزاں بھی میں چک کے لے آواں، چولہا بھی میں جلاواں، پھر کھانا بھی میں پکاواں، صفائی بھی کار دی میں کراں، اور فریگرنس اور ہر طرح کی۔ اور اس وقت ایک خاص طور پر ایک رویہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی خادم یا کوئی بڑی پرسنالٹی آپ کے گھر آتی تھی تو وہ اس کے پاؤں بھی جو ہے وہ دھویا کرتے تھے، اور اس کے سر میں جو ہے وہ آئل لگایا کرتے تھے،
اٹ از اے جسٹر آف رسپیکٹ. یہ ایک بہت بڑا یہودی کلچر تھا جس میں آپ آئے ہوئے مہمان کی بہت عزت کرتے تھے, کیونکہ اس نے خود انویٹیشن دیا, یسوع خود نہیں آئے ہیں. اور جب بھی آپ کسی کو انویٹیشن دیتے تھے اس وقت کے زمانے میں, تو آپ کو ایک جو ہے یہودی کلچر کے مطابق اسے پوری عزت دینا ہوتی تھی. تو مارتھا نے جو ہے وہ بھاگ کر یسوع کے پاؤں بھی دھوئے ہوں گے, یسوع کے سر میں تیل بھی ڈالا ہوگا, لکھا نہیں ہے لیکن میں ایک امیجن کر رہا ہوں اس وقت کے لحاظ سے کہ یسوع کو پورے طور پر جو ہے اچھا ویلکم کیا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بازو کا جو ہے ہم نے پھول تیار کیے ہوتے ہیں, پادری صاحب آتے ہیں, بچے پھول جو ہے وہ پھینکنے لگ جاتے ہیں, ایک اچھا جسٹر جاتا ہے ویلکم کرنے کا. اور بعض اوقات ہمارے کچھ بہن بھائی جو ہے محبت کا اس طرح سے بھی اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈھول بلایا ہوتا ہے, وہ خاص طور پر خادموں کی ڈھول کی تھاپ پر ویلکم کرتے ہیں کہ خدا کا عظیم خادم جو ہے وہ ہمارے گھر آ رہا ہے, تو وہ بڑے اچھے سے ویلکم کرتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ مارتھا نے بھی جو ہے وہ اپنی بہن مریم اور لازر کے ساتھ مل کر بہت اچھا ویلکم کیا ہوگا ہے. یسوع کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے گھر میں اتارا. لیکن یہاں سے ایک کہانی کا رخ چینج ہوتا ہے جس کی طرف میں آپ کو آج لے کر جانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو مسیح ہے, جو خداوند ہے, جو منجی ہے, جو رہائی دیتے ہیں, جو سلویشن خود ہے, اور وہ آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں. اور ٹھیک اسی طرح آپ کی زندگیوں میں بھی یسوع موجود ہوتے ہیں, پر آپ کے خاندان میں یا آپ ہی وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ حصہ ہے اسے چھوڑ کر آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو صرف دنیا میں رہ جانا ہے. اسی لیے یسوع نے 41ویں آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں, جب اس نے گلہ کیا کہ وہ تو مجھے اکیلی چھوڑ چکی ہے اور وہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, خداوند اس سے کہیں کہ میرے پاس آئیں. یسوع پہلے سے سچویشن کو نوٹس کر رہے تھے. 41ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے گا, پس اس سے فرما کہ میری مدد کرے, یعنی اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا, میرے ساتھ آ کر کچھ کام میں ہاتھ بٹائے. 41ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. خداوند نے جواب میں اس سے کہا, مارتھا مارتھا. یسوع کے لہجے میں ایک بہت جو ہے وہ احساس بھری آواز ہوگی, اور یسوع نے جیسے ہی منہ کھولا اور بڑی محبت سے پکارا ہوگا مارتھا کو, جس نے انوائٹ کیا ہے یسوع مسیح کو, جو خود انویٹیشن دینے والی ہے کہ خداوند میرے گھر میں اتر آئیے, گویا میری زندگی میں آ جائیے, میں آپ کو اپنا منجی خداوند اور مسیحا قبول کرتی ہوں, آپ میرے گھر آ جائیے. اب یسوع موجود ہیں, وہ آ گئے ہیں. خداوند نے اس سے کہا, اے مارتھا مارتھا, تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے. اب یسوع جب اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے تھے اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نجات جو ہے وہ کھانے سے نہیں آنی, وہ چیزوں کی تیاری سے نہیں آنی, وہ آپ کے ویلکم سے نہیں آنی. گویا یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, اس نے کچھ بھی غلط عمل نہیں کیا کہ ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کر سکیں, لیکن اس سے بھی جو اچھا درجہ ہے, اس سے بھی جو اگلے والا سٹیپ ہے, اس کا چناؤ جو ہے وہ مریم نے کیا ہے. اور مریم جو ہے وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ گئی ہے, اور اس وقت کے بھی لحاظ سے جو ہے بہت بار ربیوں کے پاس عورتوں کو بیٹھنا جو ہے وہ عام طور پر جو ہے ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن مریم کا حوصلہ اور دلیری دیکھیے کہ وہ خداوند سے اس قدر محبت رکھتی ہے, پیار کرتی ہے خداوند یسوع مسیح سے, اور وہ نجات پانے کے راز کو سمجھ چکی ہے. ہاللیلویا. وہ جانتی ہے کہ میں کس طرح سے ابدی زندگی کو حاصل کر سکتی ہوں, اور ابدی زندگی دینے والا اس کے گھر میں بیٹھا, اس کے پاس موجود ہوا ہے, اور وہ اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کے کلام کو کیا کرنے لگی, سننے لگی. آمین. ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. ہاللیلویا. آپ جب تک کلام نہیں سنیں گے آپ کی زندگیوں میں ایمان جو ہے وہ بڑھے گا نہیں, آپ ایمان کے درجے کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کر سکتے. اس لیے بہت اہم اور ضروری ہے خدا کا کلام سننا. اگر میں اس سرمن کو ایک ٹائٹل دوں تو میں اسے اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ آپ کی مصروفیات ہیں. آج کے زمانے میں
اگر اس وقت دیکھیں تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا، جو بہت چھوٹا سا، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ 80 گز کا گھر ہو سکتا، ایک چھوٹا سا گھر ہے، اور اس میں وہ اتنی زیادہ فکروں کی اور وہ فکریں کر رہی ہے کہ میں کیسے جو ہے وہ چیزوں کو کروں۔ اس وقت نہ تو انٹرنیٹ تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ فیس بک تھا، نہ ٹویٹر تھا، نہ وہ پب جی تھی، اور نہ انسٹاگرام تھا، اور نہ جو ہے وہ دیگر طرح کے سوشل میڈیا تھے جس میں وہ مصروف ہوتی۔ وہ یسوع کی خدمت میں مصروف ہے، اور یسوع اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں بہنوں بھائیوں، اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے ارد گرد تو ہر وقت اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اگر ہم بیٹھے ہوں تو ہم فوراً سے جو ہے وہ یوٹیوب کھول لیتے ہیں، اس میں سے جو ہے اپنی من پسند ویڈیوز ڈھونڈ کر جو جس طرح کا ہمارا مزاج ہوتا ہے ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم فیس بک کو فوراً سے کھول لیتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن مارتھا جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، اور یسوع نے کیا خوبصورت جواب دیا اسے، اور اپنا منہ کھولا ہے اور مبارک الفاظوں سے اسے پکارا ہے، اور اس کا نام کہا ہے مارتھا۔ مارتھا، دیکھ میں تجھے متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی کو ایک بار بلائیں، کسی کا نام لیں، جیسے انکل ڈیوڈ ہیں، آپ اگر کہیں ڈیوڈ، تو اگر وہ ایک بار نہیں سنتے، آپ اسے دوسری بار کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اسے مخاطب کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع نے 2 بار نام دہرایا ہے، مارتھا۔ مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے۔ آج ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے اچھا حصہ جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتے۔ بہت بار ہمیں پرستش کرنا بہت پسند ہوتا ہے، ہم زور زور سے گیت گا رہے ہوتے ہیں، ہم زور زور سے پرستش کر رہے ہوتے ہیں، خداوند کے لیے جھوم رہے ہوتے ہیں، اور بہت بار ہمیں جو ہے ہمارا دل دعا کرنے کو کر رہا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پر بات کلام کی آتی ہے، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جب کلام شروع ہوتا ہے تو وہ گرجے سے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یا کلام شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی ونڈو کو ہی جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں کہ بھائی مجھے تو پرستش کرنا پسند ہے، میں نے پرستش کر لی ہے، تو اب کلام جو ہے وہ میں نے نہیں سننا۔ لیکن یہاں پر کلام خدا کی جو امپورٹنس ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ہاللیلویہ! کلام خدا کو جو ہے اس کی قدر کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پرستش بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس سے آپ خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آمین۔ لیکن کلام سننا جو ہے یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تو بہت سی فکر و تردد میں ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہماری فکریں ہیں، وہ ہماری سوچیں ہیں، وہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ صبح اٹھتا ہی انسان جو ہے وہ ہزاروں پریشانیوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ آج گھر میں پکانا کیا ہے، آج دوپہر کو کیا ہونا ہے، آج میں نے جو ہے وہ اپنے آفس میں جا کر کیا کرنا ہے، میں نے آج اپنے بزنس کو کیسے چلانا ہے، میں نے جو ہے وہ اپنے کیریئر میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ آن چیزیں ہیں جو انسان سوچتا رہتا ہے، ہر روز اس کو نہ جانے کتنی فکریں جو ہے اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک نارمل جو تجزیہ ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ تقریباً 8,000 سے زائد خیال جو ہیں وہ انسان کو 24 گھنٹوں میں آتے ہیں، اور آپ یاد رکھیں کہ 24 گھنٹوں میں تقریباً آپ 8-10 گھنٹے سوتے بھی ہوں گے، زیادہ نہیں تو 6 گھنٹے تو سوتے ہی ہوں گے آپ، 18 گھنٹے باقی جو بچتے ہیں اس میں 8,000 تھاٹس ایسے آتے ہیں جو انسان سوچ کر ان کے بارے میں فکریں اور تردد کرتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا فرق ہے، اگر آپ اس سنچری میں جائیں، پہلی سنچری میں جائیں تو سوچیں تو ہوں گے بہت زیادہ، لیکن خداوند یسوع مسیح گھر آ گئے ہیں، ان کے آئے ہوئے بھی جو ہے وہ مارتھا بہت سی فکروں میں لگی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو اس بات پر آپ کا دھیان لے کر آنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ یسوع کے کلام کو چھوڑ کر، آقا کو انوائٹ کر کے، یسوع مسیح کو اپنے گھر بلا کر، اپنی زندگی میں لے کر، اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں،
آپ روح القدس یافتہ ہیں اور آپ بہت پرستش کرنے والے ہیں اور آپ اپنی جرنی میں خداون کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں اور آپ ایسا بھی محسوس کرتے ہیں کہ خداون کی حضوری آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اگر آپ اس کا کلام اور اس کی باتیں نہیں سنتے یا کلام خدا کو ریڈ نہیں کرتے، اس پر میڈیٹیٹ نہیں کرتے، تو آپ بہت سی فکروں میں ابھی بھی موجود ہیں اور ابلیس جو ہے وہ آپ کے ٹائم کو سٹیل کر رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ ابھی تک آپ اس نے ان فکروں کی گنجل میں اور اس جال میں جو ہے وہ پھنسا رکھا۔ آمین۔ اگر آپ کو اس میں سے نکلنا ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ یہاں پر یسوع مسیح کا سٹیٹمنٹ ریمارکیبل ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو 42ویں آیت ایک چھوٹی سی آیت ہے، بائبل مقدس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چند الفاظوں پر مشتمل یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں، لیکن اگر آپ اس سٹیٹمنٹ پر غور کریں تو یہ زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویہ، یہ زندگی کو ٹرانسفارمیشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ 42ویں آیت میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے، یسوع نے جب مارتھا سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو بہت زیادہ فکر و تردد میں زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے مارتھا، سن لے میں تجھے کیا بتانا چاہتا ہوں۔ تو میرے پاس جو سوال لے کر آئی ہے، میں نے تجھے تب تو جواب نہیں دیا، لیکن اب میں تجھے جواب دینے لگا ہوں، دھیان کر، سن ذرا دھیان سے۔ اور یسوع نے فرمایا لیکن ایک چیز ضرور ہے جو لازمی چیز تھی، اس کے بارے میں تجھے بتانے لگا ہوں۔ یسوع مسیح نے اس کے سوال کا آنسر جو ہے وہ ایک الگ اینگل سے، ایک الگ زاویے سے دیا ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے، یسوع نے اسے کہا مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے۔ She know what to choose right now۔ ہم بھی بہت بار اپنی زندگی میں اچھا چناؤ ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا چناؤ کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم بہت سی فکروں میں، بہت سی پریشانیوں میں، بہت سے دکھوں میں، بہت سی مصیبتوں میں، اپنے بزنس میں، اپنے کیریئر میں، اپنی پڑھائی میں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ ہیلتھ کانشیس بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ اپنی ڈائٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، مجھے صبح اٹھ کر کیا کھانا ہے، مجھے دوپہر کو کیا کھانا ہے، مجھے رات کو کیا کھا کر سونا ہے، مجھے گرین ٹی بھی چاہیے، مجھے فلانا ڈی ٹاکس بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے 2-4 گھنٹے جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے بھی چاہیے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے موجود ہوتا ہے یہ اچھا حصہ جس کا چناؤ آج آپ کو کرنا چاہیے، جس کی باتیں سن کر آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، اور بہت بار ہم چناؤ مارتھا کی طرح کر نہیں پا رہے ہوتے۔ خداوند گھر میں اترا ہوتا ہے، یسوع مسیح زندگی میں اترا ہوتا ہے، وہ زندگی کی باتیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، بٹ ہم اس پر میڈیٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کو سوچ نہیں رہے ہوتے، ہم جو ہے ان کے بارے میں بہت بار جو ہے کلام سننے کا ہمارا دل نہیں کرتا، ہم پوری رات جو ہمیں پسند آتا ہے ہم یوٹیوب پہ اسے گھنٹوں گھنٹے سننا پسند کرتے ہیں، ہم اپنا دل جو ہے ان چیزوں میں گھنٹوں گھنٹے لگانا پسند کرتے ہیں۔ اگر بعض اوقات ہمیں نیند بھی آ رہی ہو تو ہمارے دلچسپ سیریل چل رہا ہو تو ہم اپنی نیند کا بھی سیکریفائس کر دیتے ہیں، ہم جو ہے اس سیریل کو پورا کرنے کے لیے راتوں رات جاگ بھی لیتے ہیں، پہلے سوچ جان صبح پر اسی فکر نہیں کرتے، ہم اس دلچسپی سے اسے دیکھتے جاتے ہیں، لیکن جو ضروری حصہ ہے بہنوں بھائی ہم بہت بار اسے مس کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اپنے حساب سے چیزوں کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یسوع نے کیا خوبصورت جواب دیا مارتھا کو۔ یسوع نے کہا مارتھا سن، مریم جو تیری ہی بہن ہے، جس کی شکایت تم میرے پاس لے کر آئی ہے، سوچ رہی ہوگی کہ یسوع ڈبکا لائے گا، چل بھائی مریم اٹھ کے اپنی پہننا کم کرا، تینوں نہیں پتا چل رہا کہ اتنے سارے شاگرد آئے نے، انہوں نے بھوک بھی لگی ہے، ان کے لیے روٹی بھی بنانی ہے، ان کے لیے چائے بھی بنانی ہے، گرین ٹی بھی بنانی ہے، کوئی ان میں بھی جو ہے ہیلتھ کانشیس ہو سکتا ہے کہ بھائی میں چائے نہیں پیتا، اس سے جو ہے وہ ہیلتھ اچھی نہیں رہتی، مجھے گرین ٹی چاہیے ہے، کوئی کہتا ہوگا کہ جی میں پیپسی نہیں پیتا، مجھے سادہ پانی دے دیجیے گا، ہے بہت سارے یسوع کے شاگرد جو ہیں وہ اس طرح کی بھی بات کر سکتے ہوں گے، لیکن یہاں پر یسوع نے اسے جواب دے کر کہا ہے کہ جو تو چاہ رہی تھی، تو در حقیقت مارتھا یہاں پر غلط چیز کا چناؤ کر رہی ہے، تجھے دنیا کی فکریں ہیں،
تجھے یہ ہے کہ میرے گھر سے مہمان جو ہے خوش ہو کر جائیں, بلے بلے ہو جائے بلے چ یسو دی دعوت کیتی ہے تے مارتھا نے چھنڈ کر دیتی ہے, فلانے فلانے کھانے انہیں بنائے نے, اتنی بڑی دعوت کی ہے. بعض اوقات ہم بھی ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پاسٹر آئیں, ہمارے گھر میں خادم آئے تو ادھے ملے نو پتا چل جائے کہ آج ان کے گھر میں یہ پکا تھا. بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ اس طرح کی بھی اٹینشنز ہوتی ہیں, انہیں ہم اٹینشن سیکرز بھی کہتے ہیں. مارتھا بھی یہی کام کر رہی ہے, اٹینشن کو سیک کرنے کے لیے جو ہے وہ یسوع کے پاس آئی اور وہ حصہ نہیں چن رہی. آئیے میں اس کلام کو, اس حصے کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. میں آپ کا دھیان جو ہے وہ بڑے خاص حصے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. 41ویں آیت میں یسوع نے کہا لیکن ایک چیز ضرور ہے, اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے. کون سا حصہ چن لیا ہے؟ جو اس سے چھینا نہیں جائے گا. سب بولیں گے ہاللیلویا. یہ وہ اچھا حصہ ہے جو آپ سے کبھی بھی جو ہے وہ چھینا نہیں جائے گا. اگر آپ خدا کا کلام پڑھنے والے ہیں, اگر آپ خدا کے کلام کو اپنے دل کی تختی پر لکھنے والے ہیں, اگر آپ خدا کے کلام کو سمجھنے والے ہیں اور اس پر میڈیٹیٹ کرنے والے ہیں, تو آپ اپنی زندگی کے کسی بھی حالات میں ہو, کلام خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. آپ دکھ میں ہو تو کلام آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, آپ سکھ میں ہو تو کلام آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, آپ ایسی سچویشن میں ہو جو آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے تو کلام آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جو آپ سے کبھی بھی چھینا نہیں جانے والا. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کلام کو سن کر یاد کر لیتے ہیں تو کلام آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی ایسی حالت میں ہو, آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو کلام آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. سب بولیں گے ہاللیلویا. یہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے, یہ وہ چراغ ہے جو آپ کے اندھیرے گھر میں چانن کر دیتا ہے. ہاللیلویا. روشنی کر دیتا ہے. تو جب روشنی آتی ہے تو چیزیں درست نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, چیزیں جو دور بھی ہوتی ہیں وہ قریب نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ زاویہ کر سکتے ہیں, آپ حساب لگا سکتے ہیں. کلام کی اہمیت آپ کی زندگی میں بہت بڑی ہے بہنوں بھائیوں. اگر آج سے پہلے آپ ان فکروں کی اور ان سوچوں میں دبے ہوئے تھے اور کلام کو مس کر رہے تھے, آپ اپنی روٹین کی ساری چیزیں کر رہے تھے اور کلام پر دھیان نہیں دے رہے تھے, تو آئیے آج آپ بھی مریم کی طرح وہ حصہ چن لیں جو آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. ہو سکتا ہے اماں چھڑ جائے, ابا چھڑ جائے, بہن برا چھڑ جائیں, لیکن خدا کا کلام آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ آپ سے کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا. آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, کسی بھی حالات میں چلے جائیں, ایک چیز ضرور آپ کے ساتھ ہوگی اور وہ ہوگا خدا کا کلام. بٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ کیا آپ اسے سننا پسند کرتے ہیں, کیا آپ اسے یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں, کیا آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, کہ آپ بھی مریم کی طرح دنیا کی فکروں میں, تردد میں, سوچوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے, کیا گھر بنائیں گے, کون سی گاڑی لیں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن مریم جو ہے وہ ان سب باتوں کی فکر کو چھوڑ کر یسوع کے قدموں میں بیٹھی ہے, اور اس کا یہ ایمان ہے کہ جب میں یہ باتیں سنوں گی تو یہ زندگی بھر میرا ساتھ دیں گی. ہاللیلویا. پھر میں کہوں گی کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گی, نہ ڈروں گا, کیونکہ خدا کا کلام میرے ساتھ ہے. خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ہونا گویا خدا آپ کے ساتھ ہونا ہے. ہاللیلویا. آئیے آج اپنی زندگیوں کو چیک کرتے ہیں اور اس اچھے حصے کا چناؤ کرتے ہیں اور کلام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا شروع کریں. چھوڑ دیں ان فکروں کو, چھوڑ دیں ان پریشانیوں کو. کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, کہاں سے آئے گا, کون دے گا, کیسے ملے گا, کیسے بھروں گا. چھوڑ دیں ان تمام تر سوالاتوں کو, یسوع کے قدموں میں لے آئیں ان تمام تر سوالاتوں کو, اور وہ بات سنیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے, اور وہ ہے خدا کا کلام. جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوگی, ایمان بڑھے گا, یقین بڑھے گا, اعتقاد بڑھے گا, اور خدا پر بھروسہ کرنے والے جو ہیں
وہ ہمیشہ ہی آگے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! جب آپ خدا کے کلام کو لینے والے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اور نہ صرف برکت ہوتی ہے، پھر آپ باعث سے برکت ہوتے ہیں۔ سو آئیے آج ہم مارتھا کی زندگی سے ایک بہت بڑا لیسن لیتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو جو ہے وہ پرے کرتے ہیں، اپنے کیریئرز کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاموں کو ہم جو ہے وہ دوسرے درجے پر رکھتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے وہ ہے خدا کا کلام۔ آئیے اسے چن لیتے ہیں جو ابد تک آپ سے چھینا نہیں جائے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کلیسیائی زندگی میں، معاشراتی زندگی میں، بین الاقوامی زندگی میں، جہاں کہیں خدا آپ کو لے کر جائے گا یہ کلام آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ آئیے اس کا چناؤ کرتے ہیں اور مریم کی طرح یسوع کے قدموں میں بیٹھنا سیکھتے ہیں، وقت گزارنا سیکھتے ہیں۔ انہوں کوئی فکر نہیں، بہن لمبا لے کے آئیے یسوع کو لے کے، کوئی گل نہیں، میں نے یہیں بیٹھنا ہے، میں نے یہی زندگی کی باتیں لینی ہے، کیونکہ جب میں نے سنوں گی تو میں زندگی پاؤں گی اور کثرت کی زندگی پاؤں گی، اور پھر یہ زندگی جو ہے وہ میری زندگی سے بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی زندگی تک پہنچ کر انہیں سیراب کرے گی۔ آئیے آج اپنی زندگی کا مقصد اور جو ہے وہ پرپس لیتے ہیں، اور خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ، دھیان کرنا اور پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور آپ کی زندگیوں کو بڑھائے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور کلام خدا کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔